अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ ज़फ़र अब्बास खिची ई बॉक्स के साथ। आज मैं आपको इंसाफ इमदाद के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ और बड़ी तफसील से बताऊँगा क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते। क्योंकि हुकूमत ने एक ऐप लॉन्च की है इंसाफ इमदाद। तो उस ऐप को आपने ओपन करना है। कैसे करना है, कैसे उसमें डाटा फीड करना है, कैसे आपने उसको सेंड करना है और फिर आपको किस तरह ये इमदाद मिलेगी, इस वीडियो में मैं तफसील से बताने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि आपको ये समझने के लिए हमारी पूरी वीडियो को देखना होगा। जी नाजरीन, तो हर हुकूमत या रियासत की जिम्मेदारी होती है कि उसमें बसने वाले लोग उनकी वो इमदाद करे ऐसे हालात में कि अगर वहाँ पे कहत आ जाता है या कोई बीमारी हमला करती है या कोई भी ऐसा मसला होता है जिससे वहाँ के ज़्यादा तादाद में लोग मुतासर होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और इस वक्त करोड़ों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, करोड़ों लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। इनमें सबसे ज़्यादा नाज़रीन वो लोग मुतासर हुए हैं जो दिहाड़ीदार तबका था या वो लोग जो रोज़ कमाते थे और रोज़ खाते थे, वो लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। क्योंकि अगर वो घर में बैठ गए तो कहते हैं कि ख़जाना खाली हो जाता है अगर उसको खाना शुरू कर दें। तो अगर उसको साथ साथ कमाते ना जाएं, सिर्फ खाना ही शुरू कर दें तो ख़जाने ख़त्म हो जाते हैं। तो गरीब आदमी तो बेचारा क्या करेगा जो रोज़ कमाता है और रोज़ अपने बच्चों को खिलाता है। लेकिन क्या करें, अगर ये आफत किसी की वजह से आती तो लोग ज़रूर उससे पूछते। लेकिन ये कुदरत का एक इम्तिहान है जो पूरी दुनिया पे आया है और इस इम्तिहान से हमने गुज़रना है। लेकिन पेट इंसान का जो है वो भी भरना ज़रूरी है क्योंकि उसके बग़ैर इंसान की ज़िंदगी नामुमकिन है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि हुकूमत ने इसी वजह से इंसाफ इमदाद जो है वो प्रोग्राम शुरू किया है और उसके तहत वो उन लोगों को इमदाद दे रहे हैं जो लोग मुस्तहिक हैं, जो लोग इस वक्त इस क्राइसिस में आ चुके हैं, इस मुसीबत में फंसे हुए हैं और अपने घरों में कैद हैं, बाहर नहीं निकल सकते, कमा नहीं सकते, अपनी शॉप्स दुकानें नहीं खोल सकते, अपनी रेहड़ी नहीं लगा सकते और बाकी भी जो काम है, मजदूरी है, मेहनत है, वो नहीं कर सकते। और वो इस वक्त इस इमदाद के मुंतज़िर हैं कि कोई उनकी मदद करे और ये हुकूमत का अच्छा इक़दाम है। हुकूमत ने ये एक अच्छा काम शुरू किया है। लेकिन अब मसला ये है कि ये इमदाद उन तक पहुँचेगी कैसे। तो नाज़रीन, इस इमदाद के लिए हुकूमत ने एक ऐप लॉन्च की है इंसाफ इमदाद। आपने किस तरह उसको इस्तेमाल करना है, किस तरह उस पर अपना डाटा भेजना है और कैसे आपको पैसे मिलेंगे, ये सारी तफसील मैं आपको बताऊंगा। और बहुत से सवालात ऐसे हैं जो लोगों के जहनों में हैं, जो मेरे तक पहुंचे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके जवाबात आपको दूं। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूं, जिन दोस्तों ने अभी तक भी हमारा ई बॉक्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें ताकि ऐसी मुफीद वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। जी नाज़रीन, तो हमारा पहला सवाल जो लोगों ने हम तक पहुंचाया है वो ये है कि ये जो पंजाब इंसाफ इमदाद है ये किन किन सूबों में मिल रही है। तो नाज़रीन, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि पंजाब इंसाफ इमदाद, तो ये सिर्फ पंजाब में है और पंजाब के ही बसने वाले लोगों को ये मिलेगी। पंजाब से बाहर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध, फाटा या गिलगित, वहाँ के लोगों के लिए उनकी सूबों की हुकूमतों ने और पैकेज अनाउंस किए हैं। वो उन पैकेजेस के तहत उनको इमदाद दे रहे हैं और देंगे भी। लेकिन पंजाब इंसाफ इमदाद के तहत सिर्फ पंजाब में बसने वाले लोगों को ही इमदाद मिलेगी। जी नाज़रीन, तो एक सवाल के लिए लोग बहुत परेशान हैं कि हम अप्लाई करते हैं, हम मैसेजेस भेजते हैं, इस इंसाफ इमदाद की जो ऐप है उस पर भी हमने भेजा है, या जो दूसरा तरीका है जो हम अपने मोबाइल से मैसेज करते हैं लेकिन हमें उसका जवाब नहीं आता। तो इसके लिए हम बहुत परेशान हैं, हमें बताएं कि हमें जवाब क्यों नहीं आ रहा। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि ये आपके जितने मैसेजेस हैं या जो ऐप पे आपने अपना डाटा भेजा है
وہ حکومت تک پہنچ جاتا ہے اور پہنچ چکا ہے، اور جو ابھی بھیج رہے ہیں ان کا بھی پہنچے گا۔ یہ نیوز میں بھی حکومت نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس بہت سا ڈیٹا آ چکا ہے، لیکن ہم فردر ان کو جواب تو نہیں دے سکتے، لیکن ڈیٹا آپ کا ہمارے تک پہنچ چکا ہے۔ وہ انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے وہ اس کا رسپانس آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ ایک اور بہت اہم سوال جو لوگوں نے کیا ہے کہ جس گھر میں جو بھی سربراہ ہے، اگر وہ سرکاری ملازم ہے یا کوئی اور کاروبار کرتا ہے یا اپنا اس کا گھر ہے یا اس کے پاس کچھ جمع پونجی ہے، تو کیا اس کو بھی یہ انصاف امداد پیکج کے تحت جو ہے امداد ملے گی؟ تو میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنا ڈیٹا ضرور بھیجیں، آپ اپنا ڈیٹا حکومت تک پہنچائیں، جس طریقے سے بھی پہنچا سکتے ہیں۔ وہ جانچ پڑتال کریں گے، اگر ان کے پیکج کے تحت آپ آئے تو وہ آپ کو ضرور امداد دیں گے، اگر نہ آئے تو پھر آپ کو نہیں ملے گی، لیکن آپ ان کو اپنا ڈیٹا ضرور بھیجیں۔ جی ناظرین، تو ایک اور اہم سوال لوگوں نے کیا ہے کہ بہت سے لوگوں نے ہو بھی جاتا ہے ایسے کہ آئی ڈی کارڈ کا نمبر غلط فیڈ ہو جاتا ہے، کوئی ایک ڈیجٹ جو ہے وہ غلط چلا گیا، مثلا 6 کی جگہ 7 لکھ دیا یا 6 لکھ دیا یا کچھ طرح کا، تو کیا ان کو امداد ملے گی؟ تو میں ان کو بتا دوں کہ آپ کسی اور نمبر سے، کسی اور فون نمبر سے آپ اپنا نام اور آئی ڈی کارڈ نمبر، اس کے جو بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، میسج میں آپ اس کو بھیجیں، دوبارہ کسی اور نمبر سے بھیجیں، تو وہ آپ کو ڈیٹا جو ہے ان کو ملے گا، آپ کا وہ میچ کریں گے، میچ کرنے کے بعد وہ آپ کو امداد دیں گے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، میں نے جو ریسرچ کی ہے، میں نے ویب سائٹ پہ جو اس کو پڑھا ہے، میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں، اسی کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ کا جو ڈیجٹ غلط چلا گیا تھا وہ کسی اور فون نمبر پہ دوبارہ میسج کریں اور اس کے اوپر صحیح آئی ڈی کارڈ لکھ کے میسج کریں، تو وہ ان کو مل جائے گا حکومت کو، اور پھر وہ آپ کی امداد ایشو کر دیں گے۔ جی ناظرین، تو اگلا سوال ایک اور بہت اہم سوال ہے کہ کیا گھر میں ایک آدمی اپلائی کر سکتا ہے یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک گھر میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، خاندان میں باپ ہے، اس کے بیٹے بھی ہیں، بیٹے بھی جوان ہوتے ہیں، ان کے بھی آئی ڈی کارڈ بنے ہوتے ہیں، اور وہ بھی برسر روزگار ہوتے ہیں، اور خاندان تو ایک ہی ہوتا ہے، تو کیا سارے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ خاندان میں سے ایک فرد جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے، جو سربراہ ہے، کیونکہ فیملی رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے آئی ڈی کارڈ کے اوپر۔ جب آپ 4 لوگ کریں گے تو فیملی رجسٹریشن نمبر جب وہ لگائیں گے تو وہ ایک ہی فیملی کے 4 آدمی نکلیں گے، تو ان میں سے ایک کو ملے گا، باقی کو نہیں ملے گا۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے خاندان میں سے ایک فرد کے نام پر وہ ڈیٹا بھیجیں، تاکہ ایک فرد کو ہی ملے، کیونکہ ملنا ہی ایک فرد کو ہے، سب کو نہیں مل سکتا۔ یہ اگلا سوال ہے کہ کیا کوئی فیمیل بھی اپلائی کر سکتی ہے؟ مثلا ایک بیوہ ہے، اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے، بچے ہیں، بچے بہت چھوٹے ہیں، ان کے آئی ڈی کارڈ تو بنا نہیں ہوا، یا ان کی کوئی سسٹر ہے، والدہ کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتا یا نہیں بنا ہوا یا گم ہو گیا ہے، تو ان کی سسٹر ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ ہے، تو گھر میں وہ بڑی ہے، تو کیا اس کے نام پہ بھی امداد مل سکتی ہے؟ جی بالکل مل سکتی ہے۔ ایک خاندان کا کہ ایک فرد کا آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری ہے، چاہے وہ فیمیل کا ہو، چاہے وہ میل کا ہو، چاہے عورت کا ہو، چاہے مرد کا ہو، وہ ضرور اپلائی کرے اور اس کو انصاف امداد ضرور ملے گی۔ جی ناظرین، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو موبائل استعمال نہیں کر سکتے اور کمپیوٹر بھی استعمال نہیں کر سکتے، ایپ کرنا تو خیر ان کے بس کی بات نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر کیا کریں؟ تو ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کے پاس جائیں اور وہاں سے اپنا ڈیٹا حکومت کو بھجوائیں۔ اگر نہیں کر سکتے یہ، تو کم از کم اپنے موبائل سے 8070 پر ایک میسج ٹائپ کریں، اس میں سب سے اوپر آپ نے امداد لکھنا ہے، اس کے بعد انڈرسکور ایک لائن ہوتی ہے جو نیچے لگتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ آئی ڈی کارڈ لکھنا ہے اور اس کے نیچے موبائل نمبر لکھنا ہے۔ ان تینوں لفظوں کے درمیان انڈرسکور کی لائن ضرور ڈالنی ہے اور اس کو 8070 پر آپ نے سینڈ کر دینا ہے۔ جب آپ یہ سینڈ کریں گے تو آپ کا یہ ڈیٹا حکومت تک پہنچ جائے گا،
جب وہاں تک پہنچے گا آپ کا نام، آپ کا آئی ڈی کارڈ، آپ موبائل نمبر جب وہاں تک پہنچے گا تو وہ خود بخود آپ کا گھرانہ، آپ کا جو خاندان ہے اس کا ڈیٹا نکالیں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس گھر میں کتنے فرد ہیں اور ان کو انہوں نے امداد دینی ہے، اور وہ امداد آپ تک ضرور پہنچے گی۔ بہت سے لوگ ابھی تک یہ پریشان ہیں کہ جو ہم نے ایس ایم ایس کیے ہیں یا ایپ پہ ہم نے ڈیٹا بھیجا ہے اس کا ہمیں کوئی رسپانس نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ تو میں ان کے لیے بتا دوں کہ 1 اپریل سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، بہت سے لوگوں تک امداد پہنچ چکی ہے اور بہت سے لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ یقیناً یہ ایک لمبا پروسیس ہے، یہ ایسا کام تو نہیں ہے کہ آپ نے میسج بھیجا اور فوراً ہی آپ تک امداد پہنچ گئی۔ یہ ایک حکومت کا پروسیس ہے، اس پروسیس کے ساتھ جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی یہ جانچ پڑتال کے لیے یونین کونسل کو بھیجیں، وہاں کا ایم پی یا ایم این او اس میں ان کی ہیلپ کر رہا ہو، یا اور کوئی طریقہ جو بھی حکومت نے اس کا طریقہ کار رکھا ہے جانچ پڑتال کا، وہ جانچ پڑتال ہوگی۔ جانچ پڑتال کے بعد پھر آپ کو وہ امداد دیں گے۔ یہ اتنا آسان پروسیس نہیں، اس میں ٹائم لگتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کچھ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، کچھ مینولی کام کر رہے ہیں، کچھ کمپیوٹرائز کام کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کام پہ لگے ہوں گے ڈیفینیٹلی، اور وہ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کے لیے ہی کر رہے ہیں، تو اس کو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس میں تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے حالات میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے خدا کو بھی بھول چکے ہوتے ہیں اور قبر کو بھی بھول چکے ہوتے ہیں۔ اور ایسے حالات میں جس طرح آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ آج حالات کیا ہیں ہمارے پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں شٹ ڈاؤن ہر چیز ہوئی پڑی ہے، دکانیں بند ہیں، اور جو چیز 10 روپے کی ملتی تھی وہ 15 کی مل رہی ہے، جو 50 کی ملتی تھی وہ 60 کی مل رہی ہے۔ اور میں تو بڑا پریشان ہوں، آج 1000 کی جو ہے 20 کلو آٹا ملتا تھا، اب 15 کلو ملا ہے۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اور ہمیں تو ایسے حالات میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم چیزوں کو سستا کریں۔ ہم نے چیزیں مہنگی شروع کر دی ہیں، جبکہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، لوگوں کے پاس پیسے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور ایسے حالات میں ہم ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں اور چیزوں کو شارٹ کرتے جا رہے ہیں اور چیزوں کو مہنگا کرتے جا رہے ہیں۔ کیا ہم نے خدا کو جواب نہیں دینا؟ کیا ہم نے حضور کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ اگر خدا نے قیامت والے روز ہم سے پوچھ لیا کہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر تمہاری وجہ سے اتنے لوگ بھوکے مر گئے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا اس بات کا جواب ہے کسی کے پاس؟ تو میں آپ سے عرض کروں کہ ایسے حالات میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ناجائز کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکے، اور جانچ پڑتال بہت ضروری ہوتی ہے، اور جانچ پڑتال کرنے کے بعد آپ کو امداد ملے گی انشاءاللہ ضرور۔ آپ پریشان نہ ہوں اور بس اپنا ڈیٹا بھیجیں اور دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، باقی اللہ پہ چھوڑیں۔ جی ناظرین، تو اگلا سوال بہت اہم سوال ہے کہ یہ پیسے کس سورس سے ملیں گے، کیسے ملیں گے، آپ تک یہ کیسے پہنچیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ سب سے بیٹر وے جو ہے، بہترین ذریعہ جو ہے وہ ایزی پیسہ ہے۔ ایزی پیسے کے ذریعے آپ کے موبائل نمبر پہ میسج آئے گا کہ آپ کی امداد آپ کے ایزی پیسہ میں ٹرانسفر ہو چکی ہے۔ لیکن ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایزی پیسہ نہیں ہے، تو ان کے لیے ہے کہ اگر ان کے پاس جائز کیش ہے تو جائز کیش کے ذریعے ان کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہمارا تو جائز اکاؤنٹ ہے ہی نہیں، تو پھر کیسے آئیں گے؟ تو آپ کے آئی ڈی کارڈ میں بھی ممکن ہے کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ بھی بھیجے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آئی ڈی کارڈ پہ بھی نہیں آتے تو آپ کا موبائل نمبر ان کے پاس ہے، آپ سے رابطہ کیا جائے گا۔ رابطہ کرنے کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کس ذریعے سے پیسے وصول کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے لیے آسان ذریعہ ہوگا پیسے وصول کرنے کا، اس ذریعے آپ تک وہ پیسے حکومت پہنچائے گی۔ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، وہ پیسے آپ تک لازمی پہنچیں گے، اور جیسے آپ چاہیں گے ویسے پہنچیں گے۔ دیر ہو سکتی ہے لیکن پہنچیں گے ضرور۔ جی ناظرین، ایک اور اہم سوال جو ہے وہ اس وقت ذہن میں آیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے حالات میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور 2 نمبری شروع کر دیتے ہیں، جس طرح بہت سی ایپس آتی ہیں اس پہ کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو ان کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، ان کو پھر وہ غلط معلومات کے ذریعے ان کو لوٹتے ہیں۔ بہت سے
ایسے آپ کو میسیجز بھی آنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہم بھیج رہے ہیں جی حکومت کی طرف سے، امداد کی طرف سے، اور آپ اس طرح کریں، اتنے پیسے ہمیں ٹرانسفر کریں اور ہم آپ کو یہ بھیجتے ہیں۔ تو قطعاً یہ کام بالکل آپ لوگوں نے نہیں کرنا، کسی کے دھوکے میں، فریب میں آپ نے نہیں آنا۔ کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں 50 روپے بھیجیں یا 100 روپے بھیجیں، ہم آپ کو آپ کی امداد ابھی آپ کے نمبر پہ ٹرانسفر کرتے ہیں، آپ کو میسج آتا ہے، تو آپ نے بالکل اس میسج کی طرف دھیان نہیں دینا، وہ فیک ہوگا، بالکل غلط ہوگا۔ آپ نے یہ لالچ میں آ کے اپنا نقصان بالکل نہیں کرنا۔ جیسے ہی حکومت نے جو لائحہ عمل تیار کیا، اسٹریٹجی بنائی ہے، جو طریقہ کار انہیں وضع کیا ہے، اس طریقہ کار کے تحت ان کا نمائندہ آپ سے خود رابطہ کرے گا، یا آپ کے پاس ان کی طرف سے ان کے ای میل آئے گی یا میسج آئے گا آپ کے موبائل پہ 8070، جس طرح آپ نے اس پہ کیا ہے اسی سے آئے گا۔ پھر آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ ہمیں اتنے پیسے سینڈ کریں تو ہم آپ کو یہ بھیجتے ہیں، تو وہ 2 نمبری ہوگی۔ آپ ان کی بات پہ بالکل دھیان نہ دیجیے گا اور ان کے فریب میں مت آئیے گا۔ جی، اسی ضمن میں اگلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی ٹیم آپ تک پہنچے گی، آپ نے نہیں جانا۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ ہمارے پاس وہاں آفس میں آ جائیں، فلاں جگہ پہ آ جائیں، فلاں جگہ پہ آ جائیں، ہم آپ کو جو ہے نا وہ امداد دے رہے ہیں جو آپ نے اپلائی کی تھی، انصاف امداد، اس کو وصول کرنے کے لیے آپ فلاں جگہ پہ آ جائیں، تو قطعاً آپ نے نہیں نہ، جب تک آپ کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ بلانے والا آدمی واقعہ ہی حکومت کی طرف سے ہے یا ہمیں امداد دے رہا ہے، جب آپ کو تسلی ہو جائے تو پھر آپ نے ان تک پہنچنا ہے، ادروائز بالکل آپ نے اس بات پہ دھیان نہیں دینا۔ جی ناظرین، ایک اور سوال ہمارے تک پہنچا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے مختلف صوبوں میں رہتے ہیں اور اب وہ پنجاب میں رہتے ہیں، اور آئی ڈی کارڈ ان کا دوسرے صوبوں کا ہے، کسی کا سندھ کا ہے، کسی کا پختونخوا کا ہے، کسی کا گلگت کا ہے، لیکن رہتے وہ پنجاب میں ہیں، تو کیا ان کو بھی امداد ملے گی؟ تو اس کا جواب نہیں ہے، ان کو بالکل یہ امداد نہیں ملے گی۔ وہ اپلائی نہ کریں، وہ اپنے طریقے سے اپنے صوبے سے لے سکتے ہیں، لیکن صوبہ پنجاب سے وہ لینے کے اہل نہیں ہیں۔ ناظرین، تو ایک سوال اور جو ہے وہ ہمارے تک پہنچا ہے کہ جو SMS آپ نے کیا تھا انصاف امداد کے لیے، کیا اس کے پیسے بھی کٹیں گے؟ جی، تو 1 روپیہ 36 پیسے، 1 روپیہ 36 پیسے آپ کے اکاؤنٹ سے کٹیں گے جو آپ میسج بھیجیں گے انصاف امداد کے لیے۔ اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، وہ 1 روپیہ 36 پیسے آپ کے کٹیں گے۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل ای باکس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں تک شیئر کریں، تاکہ ہو سکتا ہے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی ایسا دوست جو ہے اس کو فائدہ پہنچ سکے آپ کی وجہ سے، آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے۔ تو ہمیں بھی اس کی دعا ملے گی، آپ کو بھی دعا ملے گی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ Please subscribe to this channel, eBox.